खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस बामताबक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक़ में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए ताकि जब मुख्तारी से मौजूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना दर आता है। उसने कहा 100 बत तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज़ ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तू कितना दर आता है। उसने कहा 100 कुर गेहूँ। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज़ ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ़ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फ़र्जंद नूर के फ़र्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक़ में ज़्यादा होशियार हैं। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्कनों में तुमको कबूल करें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददियानत है वो बहुत में भी बददियानत है। बस अगर तुम नाराज़ दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द कर देगा। और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 25वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तिलावत आपने आमोस नबी के सहीफ़े में से सुनी है, जिसमें खुदा का नबी, खुदा का बंदा सोशल जस्टिस की बात करता है। मुआशरे में अदलो इंसाफ कायम करना। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पालूस रसूल तीमुथियुस के ख़त में तमाम मोमिनीन को दावत देता है कि वो तमाम तबकों के लिए, तमाम अशख़ास के लिए, तमाम आला रुतबा वालों के लिए, तमाम बनीनो इंसान के लिए दुआ करें, खुदा बाप की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद यीशु मसीह को जो इंसान और खुदा के दरमियानी है उस पर ईमान लाए, क्योंकि यही वो बातें हैं जो खुदा को पसंदीदा है, यही वो बातें हैं जो उम्दा हैं। आज की पाक अंजील में एक तमसील बयान की गई है, जिसमें मालिक अपने मुख्तार की तारीफ़ करता है जब वो होशियारी से काम लेता है। तो आज की पहली तलावत और अंजील मुकद्दस में अदलो इंसाफ की बात की गई है
کہ کس طرح چھوٹے لوگوں سے، غریب لوگوں سے، محتاج لوگوں کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، آج بھی ہم اس بے انصافی کا، اس فریب دہی کا بازار گرم دیکھتے ہیں۔ ہر روز ہم بے شمار باتوں میں ان باتوں کو دیکھتے، سنتے، اور یہ اسی طرح دنیا کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ ایک ایلیٹ کلاس ہے جو سب سے اوپر ہے، ان کے لیے قوانین اور ہیں، ان کی دنیا اور ہے، ان کا زندگی گزارنے کا معیار اور ہے، اور اس کے بعد ایک درمیانہ طبقہ ہے جو سفید پوش ہیں، وہ ایک اور کشمکش میں زندگی گزارتے ہیں، اور پھر تیسرا نمبر جو ہے وہ تمام غریب لوگوں کے لیے ہے، محتاجوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، یتیموں کا ہے۔ تو یہ درجہ بندیاں جو ہیں، یہ جو طبقات ہیں، یہ جو لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بہت زیادہ امیر ہو اور کوئی سب سے قسم پرسی کی زندگی بسر کرے، یہ خدا نہیں چاہتا۔ خدا نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، خدا سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، خدا کی نظر میں ہر انسان کی ایک ہی ویلیو ہے۔ لیکن ہم انسانوں نے یہ طبقات پیدا کر دیے ہیں، درجہ بندیاں کر دی ہیں، کلاسز بنا دی ہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ ہماری باتیں ہیں۔ اور یہ اس وقت بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے بعد بھی شاید ایسا ہی ہوگا۔ آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں کہ جو بڑے ممالک ہیں وہ سر جوڑ لیتے ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں اور تیسری دنیا کے ملکوں کو دباتے ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک، یہ سارے ادارے جو ہیں یہ ایلیٹ کلاس کے بڑے ممالک کے ادارے ہیں جو غریب ملکوں کو کبھی بھی ترقی کرنے نہیں دیتے، کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ ممالک جو ہیں ترقی یافتہ ملکوں میں آ جائیں۔ یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے ان پر حکومت کرنی ہے، ہم نے ان کو دبا کر رکھنا ہے تاکہ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ قائم رہے۔ آج ہمارے ملک کا کیا حال ہے کہ ہم IMF کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، جو وہ شرائط کہتے ہیں مانتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں قرضہ ملے، تاکہ ہم اپنے ملک کو چلائیں، اور یہ ناانصافی ہے۔ خدا ایسا نہیں چاہتا۔ آج آموس اسی سوشل جسٹس کی بات کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خدا نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے، ایک جیسا پیدا کیا ہے، ایک جیسی قوت اور طاقت دی ہے، سب کی 2 آنکھیں ہیں، سب کے 2 ہاتھ ہیں، سب کی 2 ٹانگیں ہیں، تو یہ ہم نے کیوں اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہے؟ آموس جو ہے ایک گڈریا تھا اور یہ نادرن سلطنت سے تعلق رکھتا تھا، اور خدا نے اسے چنا۔ جب بھی آپ آموس نبی کا نام سنیں گے وہ عدل اور انصاف کی بات کرے گا۔ سوشل جسٹس کے لیے یہ نبی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کا نام سوشل جسٹس کے ساتھ لازم و مظلوم بنا دیا گیا۔
اس نے کام بہت کیا ہے، اس نے اس بات پر آواز اٹھائی ہے اور امیروں کو چیلنج کیا ہے، ایلیٹ کلاس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، حق کی آواز بلند کی ہے، ان کی کمزوریوں کو بتایا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ غریبوں کو دبانے کے لیے، ان کا خون چوسنے کے لیے، ان کی ساری دولت کو آپ اپنی تجوریوں میں جمع کرتے ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ آج جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے بڑے ہونے میں غربا کا ہاتھ ہے، غریب لوگوں کا ہاتھ ہے، غریب لوگوں کا خون ہے، غریب لوگوں کی کمائی ہے، غریب لوگوں کی اجرت ہے، اور یہ بڑی بڑی کاریں جو ہیں وہ غریبوں کا خون چوس چوس کر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ آج اموس نبی، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اموس ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ توازن کی بات کرتا ہے، ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، سب کو ایک جیسا کرنے کی بات کرتا ہے۔ جب بھی اموس نبی کی بات ہوگی تو یہ سوشل جسٹس کی بات ہوگی۔ وہ کہتا ہے یہ بات سنو، تم جو مسکینوں کو پامال اور ملک کے محتاجوں کو فنا کرتے ہو۔ بہت مشکل اور کڑوا اور بہت سخت لفظ لکھا ہے کہ تم مسکینوں کو پامال اور ملک کے محتاجوں کو فنا کرتے ہو۔ آپ کو ان کا کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی کوئی زندگی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ انسان نے یہ دائرے کھینچے ہوئے ہیں، یہ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں کہ ہم اوپر کے لوگ ہیں اور یہ نیچے کے لوگ ہیں اور پھر اور نیچے کے لوگ ہیں۔ یہ انٹرنیشنلی بھی ہے اور ہر ملک کے اندر بھی ہے اور ہر طبقے کے اندر بھی ہے، اور ہر طرح آپ یہ انجسٹس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اور ہمارے ملک میں ہر جگہ پر ہر لمحہ آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور ملک کے محتاجوں کو فنا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ماہ نو کی پہلی تاریخ کب گزرے گی کہ ہم رسد بھیجیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ ہم گیہوں کے کھتے کھولیں۔ ماہ نو یعنی نئے چاند کی پہلی تاریخ، اور سبت کے دن کاروبار نہیں ہوتا تھا، لین دین نہیں ہوتا تھا۔ تو اموس نبی جو ہے وہ ان کو یاد دلوا رہا ہے کہ یہ 2 دن آپ پر گراں گزرتے ہیں، بڑے مشکل گزرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنا وہ کاروبار نہیں کرتے، آپ غریبوں کو دھوکہ نہیں دیتے، آپ غریبوں کے ساتھ جو ناانصافی کرتے ہیں یہ 2 دن آپ نہیں کر پاتے، کیونکہ شرعی طور پر ان 2 دنوں کے اندر کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا، گھروں میں بیٹھنا ہوتا تھا، چھٹی ہوتی تھی اور کوئی کاروباری زندگی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے وہ ان کو یاد کروا رہا ہے کہ ماہ نو اور سبت کا دن کب ختم ہوگا، تاکہ ہم افا کو چھوٹا کر کے اور مسقال کو بڑا بنا کر فریب کے ترازو سے دغا بازی کر کے مسکین کو چاندی سے اور کنگال کو چپل کے جوڑے سے خرید لیں۔ یہ ایک کنگال اور محتاج اور غریب شخص کی ویلیو تھی، یہ اس کی قدر تھی، یہ اس کی قیمت تھی، ایک چپل کا جوڑا، کہ ہم کنگال کو ایک چپل کے جوڑے سے خرید لیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک غریب شخص کی اس دور میں زندگی کیسی تھی،
اور آج بھی وہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنے سے کم تر لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو آموس نبی جو ہے وہ اس بات پر آواز اٹھا رہا ہے کہ مہینے میں 2 دن آپ کے لیے بڑے مشکل ہوتے تھے، چاند کی پہلی تاریخ اور سبت کا دن، اور افا کو چھوٹا کر کے اور مسقال کو بڑا بنا کر۔ افا اور مسقال 2 پیمانے تھے جس سے وہ لین دین کرتے تھے۔ جب کسی کو چیز دیتے تھے تو افا سے دیتے تھے اور اس کو چھوٹا کر کے دیتے تھے تاکہ کسی کو کم چیز جائے۔ آج بھی ناپ تول کے نظام میں بے شمار فرق ہے۔ آپ پٹرول پمپ پہ چلے جائیں، انہوں نے پیمانے سیٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کو کبھی بھی پٹرول پورا نہیں ملے گا۔ اور جو یہ الیکٹرک ترازو آئے ہیں ان کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے، آپ کو کبھی کوئی چیز صحیح نہیں ملے گی، پوری نہیں ملے گی۔ اور یہی وہ بات ہے جو آج سے 2020-21 سال پہلے ہوتی رہی ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ افا کو چھوٹا کر کے جب چیز دینی ہے تو کم دینی ہے، اور جب لینی ہے مسقال کو بڑا کر کے۔ جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ لی جائے تاکہ دونوں طرف سے منافع، دونوں طرف سے لوٹا جائے۔ ہم اکثر کہتے ہیں جی سونے داتے سنیارے کو لی ہوندا ہے، لینے کے لیے جائیں تب بھی اور جب دینے کے لیے جائیں تب بھی وہ کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ناانصافی ہے، انجسٹس ہے، اور ہم اس میں سے گزرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں۔ کون ہمارے لیے آواز اٹھائے گا؟ کون اس سسٹم کو بدلے گا؟ جو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے۔ آج ہم ایک بڑی مشکل میں سے گزر رہے ہیں، سیلاب زدگان، ہر طرف یہ بات، یہ نعرہ چل رہا ہے کہ جی ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں۔ اور حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کام نہیں کرتی۔ پتہ ہے کہ ہر سال سیلاب نے آنا ہے، ہر سال آفات نے آنا ہے۔ جو قومیں سوچ بچار رکھتی ہیں، جو قومیں ضمیر رکھتی ہیں، وہ ان کا ادراک کر لیتی ہیں کہ اس سال ہم اس مصیبت پہ سے گزرے ہیں، اگلے سال ہم اس مصیبت میں نہ پڑے۔ لیکن ہمارا ملک کیا کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آفات آئیں، آفات آئیں۔ یہ ساری پلاننگ تھی یہ سیلاب کی، اور متاثر کون ہو رہا ہے؟ غریب، غریب گھروں کے لوگ، غریب جانیں ختم ہو گئی ہیں، ان کے مال معاشی ختم ہو گئے ہیں، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور تجوریاں کون بھر رہا ہے؟ امراء، بڑے بڑے منسٹر، وزیر اعلیٰ۔ یہ ناانصافی ہے کہ غریبوں کا استحصال کر کے اپنی تجوریوں کو بھرنا۔ کتنے کتنے جہاز آ رہے ہیں، 40 جہاز فلاں ملک نے بھیج دیے ہیں، فلاں نے اتنے بھیج دیے ہیں۔ کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے، امداد پہنچی؟ نہیں پہنچے گی، کبھی نہیں پہنچے گی، نہ پہلے پہنچی تھی نہ اب پہنچے گی۔ یہ پہنچے گی وہاں جہاں پہنچنی ہے، جہاں انہوں نے پلان کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوکلی لوگ جو ہیں تھوڑی بہت جو مدد کرتے ہیں،
وہی تصویریں دکھا کے اور اچھی اچھی چیزیں بنگلوں میں چلی جائیں گی، لوگ اپنی رشتہ داروں کو دیں گے، اور یہ چلتا ہے۔ اور اس کے لیے آج آموس نبی آواز اٹھا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے کہ آپ غریب لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایک چپل کے جوڑے سے اسے خرید لیتے ہیں اور گیہوں کی پھٹکن تک بھی فروخت کرتے ہیں۔ خداوند نے یعقوب کے فخر کی قسم کھائی ہے کہ میں ان کے کاموں میں سے کسی کو بھی نہ بھولوں گا۔ خدا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے، اور آموس کہتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یعقوب کے فخر کی قسم، میں یہ ساری باتیں، ان کے کام، ان کی نیتیں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک نہ ایک دن خدا کا جو شکنجہ ہے وہ اس میں انہوں نے آنا ہے۔ تو آج آموس نبی جو ہے وہ ہمیں سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ناانصافی کی وجہ سے ہیں، ناانصافی کی وجہ سے۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قوم کبھی فخر کے ساتھ اپنے سر کو بلند نہیں کر سکتی۔ جب امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور، غریب جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چھوٹے سے جرم بھی کر کے اور امیر بڑے بڑے کام کر کے وہ پھر بھی بڑے سرخرو اور دھن دھناتے پھرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جرائم جو ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو بھی کوئی سزا ہوئی ہو؟ پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن سزا نہیں ہوتی، نکل جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں، کیونکہ جسٹس نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کا تو خدا حافظ ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جن حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، انتہائی 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 مشکل ہے۔ اور جسٹس جو ہے، انصاف جو ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو اپنے ملک کے انصاف کو بہتر بنانا ہوگا، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑا ہو، ایک ہی صف میں کھڑا ہو، ایک جیسا سلوک ہو۔ لیکن یہ انسان نے اتنی مضبوط چیزیں بنا دی ہوئی ہیں کہ ہم پستے جاتے ہیں، پستے جاتے ہیں، پستے جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر آنے والی نسل جو ہے وہ پسنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر مقدس لوکا رسول کی انجیل، جس طرح میں نے کہا ہے کہ جب بھی آموس کا ذکر آئے گا، جب بھی آموس کا نام آپ سنیں گے تو ایک دم آپ کے ذہن میں کلک ہوگا کہ یہ بندہ انصاف کی بات کرتا ہے، یہ سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے، یہ غریبوں کی آواز کو بلند کرتا ہے، یہ غریب لوگوں کی طرفداری کرتا ہے، یہ غریب لوگوں کا ہمدرد ہے، یہ محتاجوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوکا رسول کی انجیل کی بات کریں گے، جب بھی لوکا میں سے تلاوت ہوگی، لوکا رسول کی انجیل پڑھی جائے گی، یہ مقدس لوکا رسول نے بھی غیر اقوام کے لیے انجیل لکھی ہے، محتاجوں کے لیے لکھی ہے، غریبوں کے لیے لکھی ہے، مسکینوں کے لیے لکھی ہے۔ اس میں بھی آپ ہمیشہ غریب لوگوں کی بات سنیں گے۔ چرواہوں کو سب سے پہلے لوکا نجات دہندہ کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو جتنے بھی واقعات
मुकद्दस लूका रसूल की अंजील के अंदर है, वो तमाम निचले तबके के लोगों के लिए है, जो मुसलसल पिसते आ रहे हैं, मुसलसल दुख उठा रहे हैं, मुसलसल मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, मुसलसल खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है, उनके घरों में कोई आसाइश नहीं है, कोई आराम नहीं है। वो 24-24 घंटे काम करते हैं और फिर भी वो इंसानी लाइन में नहीं आते। और लूका जो है उनके लिए बात करता है। आज एक मुख्तार की बात हो रही है, तो ये मुख्तार, ये गुलाम जो होते थे, वो 24-24 घंटे खड़े रहते थे और इनकी कोई कीमत नहीं होती थी। मामूली कीमत पर गुलामों को खरीद लिया जाता था और उनसे फिर काम दिया जाता था। आज की इस तमसील के अंदर दो बड़े किरदार हैं, एक मालिक का किरदार है और एक मुख्तार का किरदार है। मालिक जो होते थे, इनकी बड़ी ज़मीनें होती थी और ये ठेके पर देकर बड़े बड़े शहरों में जाकर बसते थे। वहाँ पर कोठियाँ, बंगले, सारा कुछ, बच्चे तालीम हासिल करते हैं और अपने खेतों पर कोई मुख्तार रखा होता था, नौकर चाकर रखे होते थे, जो साल भर की सारी हिसाब किताब करके उन्हें पहुंचा देते थे और इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता था। ये सिर्फ ऐश करते थे और उन मुलाजमीन पर, उन पर वो सख्तियां करते थे। तो ये एक मुख्तार है और एक मालिक है, और मालिक को पता चलता है कि मेरा मुख्तार जो है वो माल उड़ा रहा है, मुझे पूरा हिसाब नहीं दे रहा। और वो उसको बुलाता है और कहता है कि मैंने ये खबर सुनी है, लिहाजा तू आइंदा से मुख्तार नहीं रहेगा। अब यहाँ पर मालिक ना तो उसकी कोई तस्दीक करता है, ना उसकी कोई जांच पड़ताल करता है, ना उसको कोई मौका देता है, ना उस पर कोई रहम करता है कि ये इतनी देर से मेरी खिदमत कर रहा है, मैं इसकी भी सुनूं, इसको भी बताऊं, इसको भी बैठाऊं, ताकि दोनों तरफ से बात सुनकर फैसला किया जाए। वो कुछ नहीं सुनता, बस आवाज़ पड़ी है कान में कि ये अच्छा नहीं है, ये दयानतदार नहीं है, ये तेरे साथ वफादार नहीं है, लिहाजा उसे अलहदा कर दिया जाता है। और मुख्तार जो है वो क्या करता है, मुख्तार कहता है कि अब इतने सालों से मैं इतने सारे नौकरों पर हुक्मरान था, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, अब मुख्तारी मुझसे ले ली जाएगी, मजदूरी मुझसे होगी नहीं, खुदाई मुझसे नहीं होगी, भीख मांगने से मुझे शर्म आती है, और अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि मैं जो करूंगा वो ये है कि मैं जितने मालिक के देने वाले हैं उनको बुलाऊंगा, और उनको वो बारी बारी बुलाता है और पूछता है कि तूने मालिक का कितना देना है। और एक कहता है कि 100 बत तेल। तो ये तकरीबन 150 दरख्त जैतून का हो तो 100 बत तेल निकलता है। तो वो कहता है कि अपनी दस्तावेज निकाल और 50 लिख दे। और इसी तरह दूसरे को बुलाता है और कहता है कि कितना तूने मालिक को देना है, और वो कहता है 100 गेहूं। दूसरे से कहता है कि तू कितना धराता है, तो उसने कहा कि 100 कुर गेहूं। ये कोई 100 एकड़ ज़मीन, अच्छी ज़मीन में से जो गंदम निकलती है, ये 100 कुर गेहूं जो है इतना बनता है। तो वो उसे कहता है कि 80 लिख दे। और जब ये सारा कुछ होता है तो मालिक उसकी तारीफ करता है कि अपने उसने नारास्ती की दौलत से दोस्त पैदा किए। तो ये
ایک مشکل سی بات ہے جو سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ انسانی بھلائی کی بات وہ کر رہا ہے، اپنے لنکس پیدا کر رہا ہے، اپنے دوست بنا رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس اگر ناراستی کی دولت ہے تو اس کو بھی بانٹ دو، تقسیم کر دو، اپنے لیے دوست پیدا کرو، کیونکہ دولت جو ہے وہ آپ کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتی، دولت آپ کا سہارا نہیں بن سکتی، دولت سے آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ انسان نہیں ہے، جب تک آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، جب تک آپ کی مشکل وقت میں، یہ اس کا مشکل وقت ہے تو وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. تو ناراستی کے دولت سے دوست پیدا کرنا. تو پھر خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا آپ نے خدا کی خدمت کرنی ہے یا دولت کی خدمت کرنی ہے. تو آج کے دور میں دولت جو ہے وہ خدا ہے اور ہم سب دولت کی طرف بڑھ رہے ہیں. دولت کی چمک جو ہے، دولت کی جو خوبصورتی ہے وہ خدا سے زیادہ ہے. تو اس لیے خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانت دار نکلتا ہے اس کو بہت زیادہ دیا جائے گا. جو اس دنیا کے اندر یہ دنیاوی دولت تھوڑی دولت ہے، لیکن جو روحانی بات ہے وہ بڑی بات ہے. تو جب آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا کے ساتھ نہیں ہیں، خدا کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، خدا کی باتوں کو نہیں مانتے، تو پھر جو ہے آپ کو بڑی بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، بڑی دولت کیسے مل سکتی ہے، کیونکہ آپ تھوڑے میں دیانت دار نہیں نکلے. تو کوئی شخص بھی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے کینہ رکھے گا اور ایک سے محبت رکھے گا. تو آج کے دور جو مالک ہے، جو ہمارا آقا ہے، وہ دولت ہے. تو جب ہم اس میں بددیانتی کرتے ہیں، اس میں صحیح طور پر نہیں ہوتے، دولت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. پرانے دور میں داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ، ابراہیم، یعقوب بے پناہ امیر شخص تھے، امیر شخص تھے، لیکن خدا کے ساتھ بھی وفادار تھے. امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہماری بنیادی ضرورت ہے. لیکن اگر دولت ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے غریب بھائی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر یہ دولت ہمارے گلے کا توق بن جاتی ہے، جو ہمیں لے ڈوبتی ہے، جو ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے، جو ہمارے اندر سے وہ رحم اور ہمدردی کے جذبات کو ختم کر دیتی ہے. پھر ہمارا انسان ہونا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم انسانیت کو پیار نہیں کرتے. تو دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ برا ہے. تو آئیں آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلے سے، یہ آج کی پریکٹیکل باتیں ہیں، آج ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے اداروں کے اندر ہوتی ہیں، اور جسٹس نہیں ہے، کہیں بھی نظر نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی نظر نہیں آتی. بڑی باتیں تو دور کی بات ہے، اور چھوٹی باتوں میں بھی جسٹس نہیں ہے، انصاف نہیں ملتا. انصاف اب اپنے معنی کھو چکا ہے، انصاف ختم ہو چکا ہے، اور بدحالی اسی وجہ سے ہے، پریشانی اسی وجہ سے ہے، ترقی اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ کہیں بھی انصاف نہیں ہے. آج ضرورت ہے اموس جیسے انسان کی، اموس جیسے نبی کی، اموس جیسے بندے کی، جو آواز اٹھائے
اور کہے کہ انصاف کا ہونا ہی خدا کی بادشاہی کا قائم ہونا ہے۔ تو خدا ہم سب کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کی مدد اور رہنمائی کرے تاکہ ہم ہمیشہ حق، سچ اور انصاف کی بات کریں اور ہم ایک ہی مالک کی خدمت کریں، دو بیڑیوں میں پاؤں نہ رکھیں، کیونکہ وہ دو بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والا شخص جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ ہمارا یسوع ایک ہی ہے جو انصاف پسند کرتا ہے، جو محبت کا پیغام دیتا ہے، جس کے لیے سارے انسان ایک جیسے ہیں، اور ہمیں بھی ایک مسیحی مومن ہوتے ہوئے درس دیا گیا ہے کہ ہم بھی اس کو فالو کریں۔ وہ ہمارا درمیانی ہے، اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں اور اس کی خوبیاں اپنائیں تاکہ انسانیت کا بول بالا ہو، انسان کی عظمت کو بلند کیا جائے، انسان کی وہ جو حیثیت ہے وہ نظر آئے، تاکہ انسان گاجر مولی نہ بنے بلکہ انسان بنے اور ہم سب ایک دوسرے کا ادب اور احترام کر سکیں۔ خدا آپ سب کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے اور سچ بولنے اور ہمیشہ ایک ہی مالک کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔